नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, हज का पुरबहार मौसम है और इस साल यानी 2024 के अंदर और 1445 हिजरी में जो खुशनसीब अहले ईमान मशरक़, मग़रब, शमाल और जनूब से यानी दुनिया के चारों कोनों से जो इस साल हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, उन्होंने हज के सफ़र और हज की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ काफ़िले रवाना हो चुके हैं और कुछ रवानगी की तैयारी में हैं। हमारे मियाँ ख़ान साहब इंशाअल्लाह इस दफ़ा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं और भी कुछ साथी हैं। हमारे हाजी इलियास साहब हैं, उनकी फ़ैमिली है, और भी बहुत सारे साथी यहाँ से भी रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम के हज को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये एक नई ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में शुरू करने का बड़ा ख़ूबसूरत मौका है। अल्लाह ताला ऐसे मौक़े हर मोमिन को अता फरमाए। हदीस के अंदर आता है कि जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और आपके साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे के पत्थर उठा उठा कर आपको दे रहे थे और अपने हाथ से आप खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो जब आपने खाना काबा की तामीर फरमाई ना, तो फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि इब्राहीम, अब आप कोहे अबू कुबैस, एक पहाड़ का नाम है मक्का में, उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अज़्ज़िन, आप ऐलान करें लोगों को हज के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारे अल्लाह, में इस पहाड़ी पे खड़े होकर ऐलान करेंगे तो मेरा ऐलान कौन सुनेगा? तो अल्लाह की बारगाह में हुक्म हुआ कि ए मेरे खलील, तेरा काम सिर्फ आज़ान देना है, आवाज़ देना है, ऐलान करना है, हज की सदा बुलंद करना है, लोगों को हज की दावत देनी है। तेरी आवाज़ को ना सिर्फ रूए ज़मीन पर बल्कि क़यामत तक आने वाली अरवाह तक पहुँचाना, ये तेरे रब का काम है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पहाड़ पर चढ़कर लोगों को ऐलान किया कि अल्लाह के घर का हज करो और उम्रा करो और उसका तवाफ़ करो, तो नबी पाक ने फरमाया कि चाहे पूरी दुनिया में उस वक़्त या आलम अरवाह में क़यामत तक पैदा होने वाली जो रूह थी, उन अरवाह तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा को, आपकी आवाज़ को रब ने पहुँचाया। फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ पर जिस रूह ने भी लब्बैक कहा, खुदा ने उसके नसीब में हज लिख दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इसको समझने के लिए और आसान करने के लिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर है, ये आज से 5000 साल पहले का दौर है। कितना? यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से 5000 साल पहले कोहे अबू कुबैस पर खड़े होकर जब हज का ऐलान किया था, तो 5000 साल पहले
हमारे भाई मियाँ खान की रूह ने भी उस पर लब्बैक कहा था। इसी तरीके से रूह ज़मीन पर मौजूद है हर उस रूह ने, चाहे वो मर्द की हो या औरत की हो, जिसने भी उस पर लब्बैक कहा है, खुदा ने उनके नसीब में हज लिख दिया है। उनके लिए कोई ना कोई हज का इंतज़ाम होता है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज करना है। हज अल्लाह ताला की तरफ से वो इनाम है, वो इकराम है कि एक दफ़ा खुदा मौका देता है कि तूने इससे पहले जितने भी गुनाह किए हैं, दानिस्ता हुए हों या नादानिस्ता हुए हों, अमदन हुए हों या ख़ताअन हुए हों, ज़ाहिरन हुए हों या मस्तूरन हुए हों, एक दफ़ा अपने रब से वादा करके, अपने रब को गवाह बना के उन गुनाहों की माफ़ी मांग ले, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब भी देगा और सारे गुनाह माफ़ भी कर देगा और नई ज़िंदगी तुम्हें रब की तरफ से तोहफे में मिलेगी। तो फिर इंसान को अगर जब खुदा ज़िंदगी में एक दफ़ा तमाम गुनाहों के माफ़ करने का मौका अता फरमा दे, तो उसके बाद भी अगर इंसान अब गुनाहों के बोझ की वजह से जहन्नम की तरफ जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये मेरा प्रोग्राम इस वक्त सुना और देखा जा रहा है। जो जो लोग हज की सआदत हासिल करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो फिर अपने रब से वहाँ पर वादा करके आएँ कि हम आइंदा ज़िंदगी को गुनाह से दूर रखेंगे। तो शायद यही हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हम सुरखरू हो जाएं। हज की तरतीब वार मेरा सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पर मेरा छठा प्रोग्राम है। तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि हज की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? यानी हज 3 टाइप्स ऑफ और हज के 3 किस्म के हज होते हैं और उन 3 किस्म के हज जो भी इंसान उनमें से कोई एक किस्म का हज कर ले तो उसका हज अदा हो जाएगा। और उन तीनों अक़साम के हज में अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म के अजर रखे हैं और सवाब रखे हैं। उनमें से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े वाशगाफ अल्फाज के अंदर बयान कर दिया कि जिस बंदे ने हज किया और अपने आप को गुनाहों से पाक रखा और हज के तमाम मनासिक अदा किए, फरमाया राजा, जब वो वापस लौटेगा, का वलदतहु उम्मुहु, गोया कि उसकी माँ ने उसे अभी जन्म अता फरमाया। क्या मतलब कि खुदा उसे नई ज़िंदगी दे रहा है। इसलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी इंसान को इस्तिताअत मिले तो उसमें इंसान को देरी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग इंतज़ार करते रहते, थोड़ा जब बूढ़ा हो जाऊँगा, बड़ा हो जाऊँगा, फिर हज कराँगा। तो जब भी इंसान साहिब निसाब हो तो ये कोशिश करे कि वो अपनी ज़िंदगी को, और नबी पाक की हदीस के मुताबिक हुज़ूर ने फरमाया कि सब तो प्यारा हज वो है जड़ा इंसान जवानी में कर ले। जवानी में किया हुआ हज, सेहत की हालत में किया हुआ हज, ये सबसे बेहतरीन हज होता है। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो हज बैतुल्लाह की सआदतें अता फरमाए। हज के फ़राइज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए थे कि हज के 3 फ़र्ज़ हैं। उनमें से पहला फ़र्ज़ क्या है? जो है वो इहराम है और वकूफ़ अरफ़ा है। 9 ज़िलहज्जा को अराफात में वकूफ़ करना है और तवाफ़ ज़ियारत है। ये 3 क्या हैं? हज के फ़र्ज़ हैं। आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि हज 3 किस्म के हैं। क्या हैं? हज की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, और तीनों किस्मों के अलग अलग नाम हैं और तीनों का तरीका अदायगी का वो अलग अलग है। तो उसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो लोग सऊदी अरब से बाहर दूसरे ममालिक से जो लोग आते हैं, इनका कौन सा हज होता है, इस पर भी मैं थोड़ी सी आज की मजलिस में ब्रीफिंग दूंगा ताकि जो साथी हमारे हज के लिए जा रहे हैं उनको समझने में आसानी हो। हज की 3 अक़साम हैं। हज की पहली किस्म है जिसको हज इफ़राद कहते हैं। क्या कहते हैं? और हज की दूसरी किस्म है उसको हज तमत्तो कहते हैं। और हज की तीसरी किस्म है उसको हज क़िरान कहते हैं। कितनी किस्में हैं हज की? 3। यानी 3 टाइप का हज होता है और तीनों के अलग अलग नाम हैं। एक है हज क़िरान, एक है हज तमत्तो और एक है हज इफ़राद।
اچھا، حج قران کون سا حج ہے؟ حج قران اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف مناسک حج ادا کیے جائیں اور اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے۔ کیا ہو جائے؟ اور یہ جو حج ہے، یہ حج ہے مکہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو لوگ وہاں کے مقامی لوگ ہیں، کہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر حج کے دنوں میں ہی احرام باندھ کر کیا کرتے ہیں، سیدھا آ جاتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ تو جو یعنی وہ حج جس میں عمرہ نہ کیا جائے، ڈائریکٹ احرام باندھ کے سیدھا حج پہ بندہ چلا جائے، اس حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے جو ہے وہ عمرہ نہ کیا جائے۔ یہ صرف مکہ میں رہنے والوں کے لیے خاص حج ہے، کیونکہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں تو پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ کر سیدھا جو ہے وہ مینا میں پہنچتے ہیں، وہاں سے پھر عرفات میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر مزدلفہ میں جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر واپس آ کر رمی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور پھر نکل آتے ہیں حج سے۔ یہ حج افراد مقامی لوگوں کے لیے ہے کہ جو ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس سے پہلے عمرہ نہیں کرتے۔ اور حج کی دوسری قسم جو ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ یہ جو لوگ مثلا برطانیہ سے جا رہے ہیں، اور جتنے ساتھی ہمارے بھائی، آپ کی بھی تیاری ہے نا، ہمارے بھائی بشارت کی بھی تیاری ہے، اور میاں خان صاحب کی بھی ہے، بھائی الیاس صاحب کی بھی، ان کی فیملی کی بھی ہے، اور بہت سارے ساتھی تیاری ہیں حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ جو لوگ مثلا برطانیہ سے جا رہے ہیں، یا پاکستان سے آ رہے ہیں، یا کسی دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، ان کا حج زیادہ تر یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ ان کو حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ میقات سے احرام عمرے کی نیت سے باندھا جائے۔ جب آپ جائیں گے یہاں سے حج کے لیے، تو آپ سب سے پہلے جو احرام باندھیں گے وہ آپ کا عمرے کا احرام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ جس وقت آپ یہاں سے جائیں گے تو جہاز کے اندر، مثلا آج کل زیادہ تر کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہیں، اور اگر ڈائریکٹ فلائٹ بھی ہوں تو وہ حج والے بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے میقات شروع ہوتا ہے، یعنی وہاں سے آگے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہاں سے آگے حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اس مقام سے پہلے اس کا احرام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ حج تمتع اس کو کہتے ہیں میقات سے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ اب تو لوگ جو یہاں سے جانے والے ہیں، آپ یہاں سے جب جائیں گے تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ عمرے کا احرام باندھ کے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ عمرے کا احرام باندھیں گے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے جب جا رہے ہوتے تو وہ گھر سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن نیت نہیں کرتے۔ نیت اس وقت کرتے ہیں کہ جس وقت وہ میقات میں پہنچتے ہیں یا میقات کے پاس پہنچتے ہیں، تو پھر وہ دو نماز نوافل ادا کر کے پھر بندہ نیت کر لیتے کہ اللہ میں جو ہے وہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر نیت کرنے کے بعد پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے میں انشاءاللہ اس میں آگے احرام کی پابندیاں بھی بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو۔ تو جو حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لیا جائے گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد، بال کٹانے کے بعد بندہ جو ہے وہ پھر کیا کرے گا؟ احرام کھول دے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ احرام کھول دیں گے، اور پھر آپ حرم کے اندر کیا کریں گے؟ نمازیں پابندی سے 5 وقت کی ادا کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اور تلاوت کرتے رہیں گے، اور حج کے جتنا آپ کا زیادہ سے زیادہ آپ کو وہاں جتنا موقع ملتا ہے آپ جو ہے وہ وہاں پر عبادت کریں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ باہر سے جانے والوں کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ طواف کریں، اور پھر پابندی سے وہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ ایک دوسرا یہ بھی کوشش کریں کہ جو جتنا آپ کو حرمین میں وقت ملے، چاہے مسجد نبوی کے اندر یا مسجد احرام کے اندر، جتنا بھی آپ کے پاس وقت موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نوافل ادا کریں، آپ یہ پابندی اپنے آپ کو پابند کر دیں کہ مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا،
یا فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ایک نماز کے ساتھ آپ فجر کی نماز کے ساتھ ایک نماز فجر کی قضا کر لیں، زور پڑھنے جا رہے ہیں تو زور کے ساتھ ایک زور کی پچھلی قضا کر لیں، عصر پڑھنے جا رہے ہیں تو عصر کے ساتھ پچھلی عصر کی نماز قضا کر لیں۔ یہ تو میں ایک ایک اس لیے بتا رہا ہوں، جتنی نمازیں آپ اپنی زندگی کی قضا کر سکتے ہیں آپ حرم میں کوشش کریں کہ بجائے فالتو نوافل ادا کرنے کے تو آپ جو ہے وہ قضا نمازیں ادا کرتے رہے۔ ہمارے علماء اور محدثین نے فرمایا ہے کہ چونکہ حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ہم چونکہ اپنی زندگی میں مختلف انداز میں کیا کرتے رہتے ہیں، سستیاں کرتے رہتے ہیں، نمازیں ہم سے رہ جاتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار کاش کہ میں نمازوں میں سستی نہ کرتا، اور جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں ان سے اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو جتنا بھی حرم میں موقع ملے، جتنے دن، چاہے مسجد نبوی میں ہوں چاہے مسجد حرام میں ہوں، اور آسانی کے لیے یہ کہ ہر نماز کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک نماز قضا ضرور کریں، ایک سے زائد کر سکتے ہیں تو نور علی نور ہے، تو یہ کوشش لازمی کریں۔ کیوں کہ جب آپ حرم میں ایک نماز ادا کریں گے تو ایک نماز کا اگر 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ بھائی میں نے سستی کی ہے زندگی میں، مجھ سے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، اے اللہ حرم کی ان نیکیوں کے بدلے میں میری اس خطا کو معاف فرما، اور جب تک میری زندگی ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرتا رہوں۔ آپ جتنے دوست یہاں موجود ہیں آپ کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں نا، آپ کے پاس وقت ہو نا، تو آپ کوشش کر لیا کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز نیت کر لیا کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اپنی زندگی کی جو پہلے عصر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی ادا کرنے، اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد والی کی قضا کی نیت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد والی کی قضا کی نیت کرتا ہوں۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز ضرور قضا کر لیا کریں بجائے نوافل پڑھنے کے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور نیت کے مطابق اللہ کبھی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے حرم کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کیا کریں کہ وہ جو ہے وہ وہاں پر کوشش کریں کہ وہ قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کریں، اگر وقت ہے تلاوت قرآن کریں اور کعبے کی زیارت کریں، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب بھی کعبے پر پہلی نظر پڑے اس لمحے جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے، تو اچھی دعائیں کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، جب کہتے میری کعبے پہ جب پہلی نظر پڑی تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں زندگی میں جب بھی تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری ہر دعا کو قبول فرما۔ اس طرح کی ایسی دعا کریں کہ جس سے انسان کو ساری زندگی اس کا کیا ہوتا ہو، بینیفٹ ملتا ہو، فائدہ ملتا ہو۔ تو حج کا پہلی قسم حج افراد ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، یہ مقامی لوگوں کے لیے ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج تمتع، اور حج تمتع یہ ہے کہ بندہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کرنے کے بعد پھر کیا کرے، جو ہے وہ احرام کھول دے اور مکے میں حرم میں نمازیں ادا کرتا رہے، پھر 8 ذی الحج کو فجر سے پہلے کیا کر دے، وہ دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ اس حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا، پھر ایام حج کے اندر پھر حج کا احرام دوبارہ باندھا جائے گا، اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آئی؟ میاں خان صاحب سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ بالکل آسان ہے، جڑے لوگ اتھو جاندے ہیں انہیں واسطے ہے، جو باہر ملک سے جو لوگ جاتے ہیں، پہلے اسی عمرے دا احرام بننا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے، پھر اسی جناب 8 ذی الحجہ کو یا 7 کی رات کو جو ہے وہ احرام باندھ لیں گے حج کا، تو پھر حج کے مناسک ادا کر کے پھر احرام کھول دیں گے۔ تو اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پہلے عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کا احرام باندھ کے حج کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ تو حج تمتع والوں کو 2 مرتبہ احرام باندھنا پڑے گا، پہلے عمرے کا احرام اور دوسرا حج کا احرام۔ تو اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج قران ہے۔ حج قران کے اندر کیا فرق ہے؟ حج قران میں فرق یہ ہے کہ بندے نے احرام باندھا، کیا کیا، اور اسی احرام کے اندر پہلے عمرہ کیا اور اسی احرام میں پھر حج کیا، احرام کھولا نہیں۔
اس حج کو حج قران کہتے ہیں. فرق سمجھ وچ آ گیا نا؟ میں اس واسطے آسان بیان کر رہا ہوں تاکہ سارے نو گل سمجھ وچ آ جاوے. تو حج افراد کیا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھ لیا جائے جو مقامی لوگوں کے لیے ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. تو حج کے دنوں میں احرام باندھ کے حج کا مناسک ادا کر کے چلے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا. اور حج تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیا جائے اور پھر حج مکمل کر کے. اور حج افراد یہ ہے، حج قران یہ ہے کہ میقات سے بندہ احرام باندھے، عمرے کا احرام باندھے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا، پھر اسی احرام کے ساتھ حج اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ سر کے بال کٹوانے کے بعد پھر جو ہے وہ قربانی اور سر کے بال کٹوانے کے بعد پھر وہ احرام کھولے گا. اس حج کے اندر جو حج قران ہے، اس حج کے اندر مشقت زیادہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب تک وہ حج سے فارغ نہیں ہوگا عمرہ بھی اسی احرام میں کرے گا اور اسی احرام میں حج بھی کرے گا. لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس حج میں سب سے زیادہ ثواب بھی ہے، ثواب بھی سب سے زیادہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا تھا وہ حج یہی حج تھا، وہ حج قران تھا. حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج ادا کیا تھا وہ حج کون سا تھا؟ حج قران تھا. کہ حضور نے حج اسی احرام میں آپ نے عمرہ بھی کیا اور اسی احرام کے اندر آپ نے حج بھی ادا فرمایا. تو یہ حج کی 3 اقسام آپ کو یقیناً ایزی طور پر یاد ہو گئے ہوں گی. ایک دفعہ پھر میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. حج افراد جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف مناسک حج کے لیے، صرف حج کے لیے احرام باندھا جائے جو مقامی لوگوں کے لیے ہے. اور حج تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر ایام حج میں دوبارہ حج کا احرام باندھ دے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد احرام پھر کھول لے. تو پھر جو ہے وہ اور حج جو ہے وہ قران یہ ہے کہ بندہ حج اور عمرے کا ایک ہی احرام باندھ لے، ایک ہی احرام باندھے اور اسی احرام میں پہلے عمرہ کرے اور اس کے بعد فوراً مناسک حج ادا کرے. اور اس کے اندر مشقت زیادہ ہوتی ہے لیکن اجر اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اور اکثر روایات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا. اور حج قران اور حج تمتع یہ دونوں مکہ سے باہر والوں کے لیے ہے. یعنی مکہ سے باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فلائٹ ہے، مثلا کل حج شروع ہے. کیا ہے؟ کل آپ کا حج شروع ہے، آج ہماری فلائٹ وہاں پہنچتی ہے. کیا کرتی ہے؟ تو آج فلائٹ پہنچتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ احرام کس کا باندھیں؟ حج جو ہے وہ حج قران کا احرام باندھ لیں کہ آپ وہاں پہنچیں اور عمرہ کر کے پھر حج نہ کھولیں، احرام نہ کھولیں اور سیدھا دوسرے دن پھر حج کے لیے روانہ ہو جائیں. تو باہر سے آنے والوں کے لیے یہ دونوں حج قران بھی وہ کر سکتے ہیں اور حج تمتع بھی وہ کر سکتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ حج کی 3 قسمیں. پھر اسی طریقے سے جو لوگ احرام باندھتے ہیں، احرام کے اندر کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں. جب احرام باندھ کر بندہ نیت کر لیتا ہے تو کچھ چیزوں کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ پہلی تکبیر ہوتی ہے. اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جو 2 چادریں ہم باندھتے ہیں ان کو احرام کہتے ہیں. یہ احرام اور تحریمہ یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت بندہ نیت کر کے کہتا ہے نا، نماز نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، وقت نماز عصر، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر. یہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ اکبر کا اعلان ہوتا ہے تو گویا کہ یہ بندے کی طرف سے اعلان بندگی ہوتا ہے کہ میں نے نماز شروع کر دی ہے، اب میں دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے کٹ چکا ہوں. یہ میرا عمل خالصتاً میرے اللہ کے لیے ہے، یہ میری عبادت خالصتاً میرے اللہ کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی اگر سلام دے تو اس کا جواب بھی نہیں وہ دے سکتا، کیونکہ وہ اپنے رب کی. اب دیکھیں سلام کا جواب دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن نماز کی حالت میں وہ جواب نہیں دے گا. کیوں؟ اب اس نے جو نماز کی نیت کر لی. اسی طریقے سے یہ جو احرام ہوتا ہے،
یہ احرام حاجی اور عمرے والے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندے نے جو احرام 2 چادریں باندھ لی، ایک چادر بن سنے ہوئے کپڑوں کے سفید چادر جو ہے اس ایک چادر کا تہمت بنا لیں گے اور دوسری چادر اوپر رکھ لیں گے، یہ بندے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں حج اور عمرے کا احرام باندھ چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ مرد کے لیے احرام کے لیے پاک صاف نئی دھلی ہوئی 2 چادریں ہوں، سفید چادریں ہوں، اور فرمایا کہ ایک سے تہمت باندھ لے گا، دوسری چادر اوپر اوڑھ لے گا، سر کھلا رہے گا اور چہرہ کھلا رہے گا۔ مرد کے لیے سر اور چہرے کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ احرام کے دوران کبھی سر کو اور چہرے کو نہیں ڈھکیں گے۔ اگر کسی نے احرام کے دوران چہرے کو یا سر کو ڈھک لیا تو پھر اس پر دم واجب آ جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ سر کا کھلا ہونا اور چہرے کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ پھر عورت کے لیے جو ہے وہ عورت کے لیے احرام وہی ہے جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے، وہی اس کا احرام ہے، لیکن عورت احرام کے اندر اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی۔ کیا کرے گی؟ چہرے کو کھلا رکھے گی، جسم ڈھانپ کر رکھے گی، چہرے کو کھلا رکھے گی۔ حرم کے لیے احرام باندھنے کے بعد جس وقت آپ نیت کر لیں گے نا کہ میں حج کی یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ احرام کی پابندیاں جب تک کہ آپ عمرہ ادا نہ کر لیں یا حج ادا نہ کر لیں، آپ پر وہ احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ اگر آپ ان احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ پر دم واجب آ جائے گا، یعنی ایک بکرا آپ کو قربانی کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو جو ہے یہ کیونکہ یہ حج نام ہی اطاعت کا ہے، پوری کی پوری فرما برداری کرنی ہے۔ حالانکہ وہاں کیا ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، بس مخصوص اوقات میں مخصوص جگہ پہ ٹھہرنا ہے۔ مثلا 8 ذی الحجہ کو زور کے بعد سے لے کر 9 کی فجر تک ہم نے مینا میں قیام کرنا ہے، وقت پر نمازیں ادا کرنی ہیں، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ باقی جتنے آپ کو اللہ نے ہمت دی، آپ تلاوت کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ تلبیہ پڑھیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن کوئی ڈیمانڈ شریعت کی نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے۔ شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد سے لے کر 8 ذی الحجہ کو فجر تک کیا کرنا ہے، جو ہے وہ مینا میں قیام کرنا ہے۔ اور میں آج بھی اس حدیث کو بیان کر رہا تھا، میں نے ایک جگہ بیان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں رات کو باہر آئے نا، آپ نے مینا پر نظر دوڑائی تو پورا مینا خیموں سے بھرا ہوا، اور ہر خیمے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رات ہے۔ تو آپ ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو آج کے دور میں بڑے خوبصورت قسم کے خیمے انہوں نے بنائے ہیں، خیمہ بستی ہے جناب، جس طرف دیکھیں ایک عجیب قسم کا منظر ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے نور سارا یہیں پہ اتر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت لاکھوں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ اور صحابیات نے حج کیا تھا، آخری حجۃ الوداع جو حضور نے فرمایا، اس میں کتنے 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات میرے مصطفیٰ کے ساتھ حج میں شریک تھے، اور مینا میں سارے قیام فرما تھے۔ ایک عجیب سکون کا عالم تھا، نور ہی نور تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے نا، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی ہوتی ہے، کہ جب جتنا بچے کی عمر بڑھ جائے یا 1 سے زائد بچے بھی اگر ماں کے پیٹ کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی گنجائش پیدا کرتا ہے کہ اگر 1 سے زائد بچے بھی ہوں، پیٹ وہی ہوتا ہے، رحم میں مادر وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں 1 سے زائد بچے بھی پرورش پاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر قیامت تک کے لیے پوری انسانیت بھی اس مینا کے اندر جمع ہو جائے گی، یا عرفات میں جمع ہو جائے گی، یا حرم میں جمع ہو جائے گی، فرمایا حرم کی زمین کو اللہ اس طرح پھیلاتا رہے گا جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو بڑھنے کے لیے اللہ گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حرم کے اندر جو ہے وہ جگہ تنگ تھی تو ہم عمرہ طواف نہیں کر سکے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مینا میں جگہ تنگ تھی تو بھائی ہم سے قیام تو نہیں ہو سکا، وہاں تو حالانکہ 35 ایک ہی ایریا ہے نا، مینا کا جو علاقہ ہے یہ باؤنڈری ہے، دس از دا مینا۔ اس سے آگے آپ جائیں گے، آگے عرفات شروع ہو جائے گا، عرفات کی باؤنڈری لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے، مڈل میں آئیں گے تو ایک جگہ سے بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، یعنی وہ ساتھ ساتھ اکٹھے ہی ہے نا۔
اگٹھے اگٹھے ہی ہیں، لیکن عرفات میں جائیں، مینا میں جائیں تو 35 لاکھ حجاج اس مینا کی سرزمین میں سمائے ہوئے ہیں۔ آپ عرفات میں جائیں تو 35 لاکھ سے زائد حجاج اس میدان کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں واپس رات 9 ذی الحجہ کا دن گزار کے رات سب نے مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے، کھلے آسمان تلے۔ مزدلفہ میں تو خیمے بھی نہیں لگے ہوتے ہیں، مینا میں تو خیمے بھی لگے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی خیمے لگے ہوتے ہیں، اور لیکن جو ہے وہ مزدلفہ میں تو خیمے بھی نہیں ہوتے، اور کھلا آسمان ہوتا ہے جناب، پوری مخلوق خدا۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جگہ تنگ پڑ گئی، نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر وسعت رکھی ہے، یہ مخلوق خدا کو اپنے دامن میں اس طرح لے لیتی ہے جیسے ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی وسعت کو، پیٹ کے اندر گنجائش اور وسعت کو اپنے کرم سے بڑھاتا رہتا ہے۔ تو فرمایا قیامت تک اگر ساری انسانیت بھی مینا کے اندر آ جائے گی، عرفات کے اندر آ جائے گی، مزدلفہ کے اندر آ جائے گی، طواف کعبہ کرتی رہے گی، فرمایا حرم کی زمین اسے اپنے دامن میں لے لے گی۔ اللہ نے اس کے اندر گنجائش پیدا کی ہے، اور حرم آپ نے دیکھا اگر بالکل جس طرح پیالے کی مانند ہے، اس طریقے سے یہ راؤنڈ لگتا رہتا ہے، ہر وقت لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب طوفان نوح آیا نا تو ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 80 لوگ سوار تھے اور جو جانور سوار تھے، اور وہ کشتی 40 دن تک وہ طوفان رہا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک وہ کشتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ طوفان نوح کے وقت بھی طواف کعبہ نہیں رکا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی جگہ ہے، وہاں پہ خدا کی رحمتوں اور کرم اور نور کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اتنی برکت پیدا کر دی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ارشاد کے مطابق اگر قیامت تک ساری انسانیت بھی حرم کے اندر آ جائے گی، ساری انسانیت ہی مینا کے اندر آ جائے، یا ساری انسانیت ہی مزدلفہ اور عرفات کے اندر آ جائے، عرفات کی زمین تنگ نہیں ہوگی، وہ اپنے دامن کو پھیلاتی رہے گی، پھیلاتی رہے گی، پھیلاتی رہے گی، پھیلاتی رہے گی۔ یہ کرم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اس زمین میں اتنی وسعت ہے تو وہاں پر خدا کی رحمتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 196، پارہ نمبر 2 ہے، 196۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم حج اور عمرہ کرو نا، للہ، خالصتاً اللہ کے لیے نیت کرو سی۔ کیوں؟ کہ زندگی میں خدا نے ایک دفعہ موقع دیا ہے زندگی بدلنے کا۔ اچھا، جب احرام باندھ لیں گے تو فرمایا کہ محرم کے لیے پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا بیوی خامد جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، احرام کی حالت کے اندر جب آپ ہوٹل کے اندر بھی اگر قیام کر رہے ہیں، یا آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں میاں اور بیوی تنہا ہیں، لیکن احرام اگر آپ نے باندھا ہوا تو آپ کے اوپر احرام کی پابندی اسی طرح ہے کہ میاں اور بیوی کے وہاں پر آپس میں میاں بیوی والے کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات حالت احرام میں قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ پر دم واجب آ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہ احرام کی سب سے پہلی پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے احرام کی دوسری پابندی کیا ہے؟ فرمایا کسی قسم کا کوئی گناہ بندہ جان بوجھ کر نہ کرے۔ بندے کو پتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، تو فوراً سوچے کہ بھائی میں احرام میں ہوں۔ احرام تو گناہ معاف کرانے کے لیے بندہ پہنتا ہے، میں احرام باندھ کر بھی اگر گناہ کروں تو ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا احرام کی حالت میں، یہ بڑا ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کا گناہ غیبت کی صورت میں نہ ہو۔ ہمارے یہاں احرام باندھ کے بھی لگے رہتے ہیں گپے، فلانا ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے تو فلانے نے ایک کر دیتا تو فلانے نے ایک کر دیتا۔ احرام جب آپ باندھ لیں، نیت کر لیں، تو آپ کے اوپر احرام کی پابندی کیا ہے؟ بس نیکی کی وادی میں داخل ہو گئے۔ گناہ سے بچیں، گناہ سے معافی مانگیں۔ کسی بھی قسم کا گناہ جب پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو احرام کی حالت میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تیسری چیز، کسی بھی قسم کا لڑائی اور جھگڑا نہ کریں۔ میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ جو لوگ گروپوں کے ساتھ جاتے ہیں، یہ وہاں پر احرام کی حالت میں لڑتے رہتے ہیں۔ جی اسی تے 5 سٹار بک کرایا سی،
اسی تے فلاں بک کرایا سی، اسی تے فلاں کیتا سی، اسی تے فلاں کیتا سی، اور وہاں پر اللہ معاف کرے جی، اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کو میں نے گندیاں گالیاں نکالتے ہوئے دیکھا ہے جی اسی فلاں نال آئے سے ساڑے نال ساڑے کو اتنے پیسے لے لیتے ہیں یہ کہ وہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن کم از کم آپ جب احرام باندھ لیں نا تو کوشش کریں گے اور بعد میں اس سے پوچھ لیں گے اس وقت میں اپنی نیکی نہ ضائع کروں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ تو پورا کروں۔ تو وہاں پر بھی ہم لوگ فلانے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اگر اور نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ حرم دی تکلیف برداشت کر لے نا، فرمایا میں مصطفیٰ اس کے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ حج نام ہی مشقت کا ہے۔ ادھر میری طرف توجہ دیں بابا جی، یہ بات ہی بند کرو، بیٹھو میں درس دے رہا ہوں تو شروع کر دیجیے کھڑکیاں بند کرنا ہے، اللہ دے بندے ہو کچھ تو خیال کرو۔ تو کیا ہے احرام کی پابندیاں؟ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ خشکی کے جانوروں میں سے مثلا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی جانور ہو اس کو شکار نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، اور کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کا شکار خشکی کا کوئی بھی جانور ہو اس کو شکار نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف اشارہ کرے گا، نہ ان کی طرف رہنمائی کرے گا کہ کسی کو کہہ دے یار وہ فلانی بڑی کوئی ہرن سامنے ہے اس نے پھڑ لے تو بعد ہی پکا کے کھاواں گے، ہوندے ہیں نا کئی لوگ بڑے بازوق۔ اور پھر حرم کے اندر تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس سرزمین میں جو بھی داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا۔ تو وہاں پر جو ہے جو بھی اگر جانور بھی وہاں آ جاتے ہیں تو وہ بھی خدا کی رحمت ہی لوٹنے آئے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں کسی بھی جانور کو مارنا یا شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کے لیے اشارہ کرنا یا کسی کو مشورہ دینا کہ اس کو پھڑ کے رکھ لے بعد ہی دیکھا گے، اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ احرام کی حالت میں صرف اس کی اپنے رب کی طرف قصدن یا بلا قصد خوشبو نہ لگائے۔ احرام جب آپ باندھیں گے احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو نہ لگائیں۔ خوشبو کا سونگنا مکروہ ہے، خوشبودار صابن سے نہانا احرام کی حالت میں منع ہے، شیمپو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر خوشبودار کوئی بھی خوشبودار چیز احرام کی حالت میں، اگر آپ گرمی لگی ہوئی ہے نا آپ جا کے غسل کر لیں لیکن صابن نہ لگائیں۔ غسل کر آپ عرفات کے اندر بھی غسل کر سکتے ہیں، وہاں اندر پانی لگے ہوتے ہیں، آپ جائیں وضو کے بجائے آپ غسل کرنا چاہیں غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی صابن خوشبودار استعمال نہ کریں، خوشبو استعمال نہ کریں احرام کے دوران۔ یہ پابندیاں ہیں احرام کی، ان کا جاننا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتا، خوشبودار چیز جو ہے وہ استعمال کرنے کو خوشبودار ایسی چیز نہ کھائیں کہ جس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس کے لیے منع۔ احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں آپ احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹنا چاہیں آپ کاٹ لیں، آپ غسل کر کے احرام سے پہلے جب غسل کر کے خوشبو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے جب احرام باندھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کام نہیں کریں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبودار صابن کے ساتھ یا خوشبودار شیمپو کے ساتھ احرام کی حالت میں اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ بڑی بڑی ضروری چیزیں ہیں، میں اس لیے ان کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جانے میں، اور جو لوگ اس وقت مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی حج کا یہ طریقہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ناخن نہ کاٹے، چہرے کو نہ ڈھانپے گا۔ فرمایا چہرہ کا بعض حصہ مثلاً منہ یا ٹھوڑی کو ہتھیلی سے جو ہے وہ نہیں ڈھانپے گا۔ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی کہ چلو اکھاں تے منہ تے ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر سو جاؤں، نہیں، چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، بس چہرہ اپنا کھلا رکھیں ہر حالت میں۔ ہاں اگر مثلاً مینا کے اندر یا عرفات کے اندر کسی نے جو ہے وہ آرام کے دوران جو ہے نا سردی لگ رہی ہے یا پاؤں کے اوپر کوئی چادر ڈال دی تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں، سینے تک بھی آپ چادر ڈال سکتے ہیں، لیکن چہرہ اور سر کھلا رہے، یہ بات یاد رکھیے گا، چہرے اور سر کا کھلا ہونا ضروری ہے، یہ جو ہے وہ اس کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے داڑھی نہیں کاٹے گا، اور فرمایا کہ سر میں تیل نہیں ڈالے گا، نہ بالوں میں خضاب لگائے گا، اور نہ ہی مہندی لگائے گا۔ یعنی جو بندہ کلر وغیرہ کرتے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے
لیکن احرام کے دوران جڑا جڑا کچھ کرنا نہیں، احرام تو پہلے کرنا، احرام تو بعد وہ چیزاں، جب تک کہ آپ حج یا عمرہ ادا کر کے احرام کو کھولیں گے نہیں، اس وقت تک ان تمام چیزوں کی ممانعت ہے، ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سر کے بال یا بدن کے بال نہیں منڈائے گا، یعنی جب تک کہ وہ احرام کی حالت کے اندر ہے، اور جب مناسک ادا کر دے گا تو اس کے بعد حکم ہے کہ وہ اپنے قربانی کے بعد کیا کر دے، حج کی جو ہے وہ بال کو کٹا کر جو ہے وہ سر منڈا کر احرام کھول سکتا ہے۔ عمرے کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ طواف کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد جو ہے وہ بال مڈا سکتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں وہ بال، کسی قسم کے بال مڈا یا داڑھی کٹا نہیں سکتا۔ اچھا، سلے ہوئے کپڑے احرام کے دوران نہیں پہن سکتے، اس کی پابندی ہے۔ پھر امامہ یا ٹوپی نہیں پہن سکتے۔ پھر اسی طریقے سے چمڑے کے موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر، یعنی اوپر یہ پاؤں کی ہڈی کا یہ جو ہے وہ نظر آنا یہ ضروری ہے، جو ہے وہ اس طرح کے کوئی موزے پہن سکتا ہے جس سے اوپر والا پاؤں کا حصہ ننگا ہو تو وہ پہن سکتا ہے، پھر جائز ہے۔ ایسی چپل پہن سکتا ہے جس کے وسط میں جو ہے وہ قدم چبا ہوا ہو، مثلا جیسے ہوائی چپل جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے پٹی ہوتی ہے لیکن اوپر سے وہ کیا ہوتی ہے، یہ ہڈی پاؤں کی یہ خالی ہوتی ہے، تو یہ پہن سکتا ہے۔ ایسی کوئی چپل نہ پہنے گی جس کے اوپر یہ پاؤں پورا اس کے اندر آ جائے، یا پاؤں کی وہ ہڈی جو ہے وہ اس کے اندر غائب ہو جائے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ جس کپڑے کو ایسی چیز سے رنگا گیا ہو کہ جس سے رنگنے کے بعد خوشبو آئے، مثلا زعفران سے کسی نے کپڑا رنگ لیا، یا کوئی ایسا کلر کا کپڑا پہن لیا کہ جس سے خوشبو آئے، تو وہ بھی منع ہے۔ اور یہ جو احرام کی چادریں ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو بھی پانی سے اس انداز سے نکال لے کہ وہ جو ہے وہ ان سے خوشبو وغیرہ نہ آئے، تو فرمایا کہ جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے مکہ میں کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی درخت راستے میں آ جائے، بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، کوئی ٹہنی ٹکرا جائے تو کہتا ہے میں اس کو توڑ دوں راستے میں کسی کو، لیکن وہاں پر ان ٹہنیوں کو بھی وہ بھی تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے راستے میں جو پتھر کے ذرے ہیں یا ریت کے ذرے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے۔ تو اگر وہ راستے میں کوئی درخت یا ٹہنی یا کوئی ایسی چیز آ جائے، بندہ کہے کہ میں اس کو توڑ لوں، تو فرمایا وہاں کے درخت توڑنے بھی منع ہے۔ اچھا، بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے بال کے اندر کوئی جوں وغیرہ پڑی ہوئی ہو، وہ جوں سامنے آ گئی تو بندہ کہے میں اس کو اٹھا کر مار دوں، اس کو بھی مارنا منع ہے۔ کیوں؟ یہ وہ احرام کی یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ حج کے اور عمرے کے احرام کی پابندیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی بہت بڑی نیکیاں اور ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن حج کرے گا، اگر حج آپ کو جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ جمعے کا دن جس کو حج نصیب ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ عام حجوں کی بنسبت 70 حجوں سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چند احرام کے طریقے، احرام کی پابندیاں تھی، اور حج کی اقسام یہ میں نے آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور یہ میں نے اس لیے ان کا انتخاب کیا کہ یہ ضروری ہے ہر حاجی کے لیے، حج ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اصل یہی چیزیں ہیں۔ بس یہ ان مسائل کو آپ یاد رکھیں اور آپ مناسک حج اور مناسک عمرہ ادا کرتے رہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے اس انداز سے حج کیا یا عمرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु 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 जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। अल्लाह ताला के इसमें ज़ात अल्लाह 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 अल्लाहु जल्ला जलालुहु। कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ, 3 दफ़ा सूरह इखलास शरीफ अपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से तिलावत करें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन व दुनिया वल आख़िरा वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन निजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अर्हमना फ़इन्नक ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा शफ़अना फ़इन्नक खैरुश शाफ़िईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह लना फ़इन्नक खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नक खैरुर राज़िक़ीन। या रब्बे करीम, हमारी इस मजलिस ज़िक्र व दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस मजलिस दर्स व तदरीस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो हमने मनासिक हज, अहकाम हज और मसाइल हज पर
گفتگو کی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ ہم سب کا مقدر فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے جملہ کلمات، طیبات، صورتیں ہم سب نے مل کر تلاوت کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور اپنی شان کریمی کے صدقے ان تمام کلمات طیبات کا ثواب ہم سب کے جتنے مرحومین، والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک، دادی دادا، نانی نانا، خاندان کے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، آمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور اپنی شان کریمی کے صدقے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے ساتھی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جو دنیا بھر سے حجاج حج کی تیاریوں میں ہیں اللہ ان تمام کے حج اور ان کے سفر حج کو بالخیر فرما، ان کے مناسک حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حج کی تمنا رکھتے ہیں اللہ اس کے لیے اسباب مقدر فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ارض مقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ جو بچے اپنی زندگی میں مختلف اگزام دے رہے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب مقدر فرما، ان کو اگزام میں آسانیاں عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک۔